नाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर नसीम बज़्म उर्दू की इस महफ़िल में दूरदर्शन की जानिब से आप सबका बस्मे में क़ल्ब इस्तक़बाल करती हूँ। आज की इस महफ़िल में हम उर्दू ख़ाका निगारी पर बात करेंगे। ख़ाका किसी मशहूर शख्सियत की ज़िंदगी के चुनिंदा वाक़यात को पेश करता है और जो ख़ाका निगार होता है वो सलाहियतों का भरपूर मालिक होता है। ख़ाका निगार जिस पर ख़ाका लिख रहा है वो तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होता है कि ख़ाका किस तरह से लिखा जाना चाहिए, किस तरह से उसे शख्सियत को उसमें पेश किया जा सकता है। ख़ाके की एक और सबसे अहम बात यह है कि मुस्बित और मनफी दोनों पहलुओं को ख़ाके में पेश किया जाता है। इस मौजू पर बात करने का मकसद आज ये है कि स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आप बात करें, कॉलेज की बात करें, तमाम निसाब में क्या है, ख़ाका रखा गया है। उसको पढ़ने और पढ़ाने में कौन सी दिक्कतें दरपेश आ रही हैं और कितने दिलचस्प ख़ाके होते हैं उसके मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम ख़ाके पर तफसील से बहस करें, आज हमने जिसे मदऊ किया है वो हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, या यूँ कहिए कि बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता हैं। ये ऐसी ख़ातून हैं जिस पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि कर्नाटक से मुंसलिक है। तो मेरी मुराद डॉक्टर फरजाना फरहा से है। आप बहैसियत उर्दू लेक्चरर और प्रिंसिपल अंजुमन भटकल प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से मंसूब हैं। 30 से ज़्यादा साल तजुर्बा आपका दर्स व तदरीस का रहा है। बहैसियत प्रिंसिपल आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मुख्तलिफ़ सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों में आपने शिरकत की है, मक़ाले पढ़े हैं। 5 से 6 किताबों की आप मुसन्निफ़ हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हैं बतौर शायरा। दुबई में आपको मुशायरा पढ़ने का एज़ाज़ हासिल है। हाल ही में आपको कर्नाटक उर्दू एकेडमी के अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही मुनफरिद आप कहें कि अनगिनत अवार्ड से आपको नवाजा गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ एकेडमियाँ हैं, अंजुमनें शामिल हैं। आपकी अगर एक ही जुमले में अगर आपकी तारीफ़ करें तो आप वो वाहिद शख्सियत हैं जैसे कहते हैं कि दरिया को कुज़े में बंद करने की सलाहियत रखना। तो हमारी मुराद डॉक्टर फरजाना फरहा मैडम से हैं जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं ये आपके सामने बात रखना चाहूँगी, इससे बेहतर ये है कि मैं आपके सामने उनका तारुफ़ रखें। हम उनकी हालात ज़िंदगी को उनकी ही ज़बानी सुनेंगे तो बेहतर तौर पर समझ पाएंगे कि वो शख्सियत हैं क्या। आप ये याद रखें, वो ना सिर्फ बेहतरीन शायरा हैं बल्कि बेहतरीन तंज़-ओ-मिज़ाह निगार और बेहतरीन ख़ाका निगार हैं। तो मैडम, आपको उर्दू एकेडमी की जानिब से जो अवार्ड दिया गया उसके लिए हम दूरदर्शन की जानिब से आपको मुबारकबाद देते हैं। ग़ालिबन हाल में ही में आपको अंजुमन भटकल की जानिब से भी बेहतरीन उस्ताद के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया, उसके लिए भी आप मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। शुक्रगुज़ार हूँ। तो दूरदर्शन की जानिब से मैं इस प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। तो हमारे जो नाज़रीन हैं वो जानना चाहते हैं आपके हालात ज़िंदगी के मुताल्लिक़, क्योंकि आप बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता हैं। हर किसी की दिलचस्पी रही है, जुस्तजू है जानने की कि आप किन हालात से गुज़र कर यहाँ तक इस मुक़ाम तक पहुँची हैं। तो सबसे पहले हमारे सामाईन को अपने शजर निस्बत के मुताल्लिक़ बताएं। शुक्रिया नसीम, मन आनम के मंदानम बैरकैफ। जहाँ तक तारुफ़ का सवाल है, मेरा ताल्लुक़ भटकल के मुअज़्ज़ज़ नवायत ख़ानदान से है और हमारे आबा व अजदाद बरसों क़ब्ल अरबस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान के साहिली इलाक़ों पर पहुँचे थे और सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी अहले नवायत ने अपना अरबी तशख़्ख़ुस बरक़रार रखा है। तहज़ीब व सक़ाफ़त आज भी ज़िंदा है। आपने पूछा मेरे शजर निस्बत के ताल्लुक़ से, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी जो ताकत है वो तालीम रही है। मेरे दादा हुज़ूर मोहतरम मोहतशम मोहम्मद मीरा साहब, उस ज़माने में उनकी रोशन ख़याली का ये आलम था कि वो उस वक्त तालीमी निस्वां के ज़बरदस्त हामियों में से थे। उनका शुमार हमारे कौम नवायत के अव्वलीन उस असातिज़ा में से होता है। तो उन्होंने उस वक्त जब महदूद ज़राए थे, जब तालीमी निस्वां का तसव्वुर न के बराबर था, हमारी दादी जान को पढ़ाया, बाकायदा अरबी फ़ारसी घर में पढ़ाया और इनका इम्तिहान भी लिया। जब वो पास हो गई उनके इम्तिहान में तो उन्होंने सोने का ज़ेवर उनको तोहफ़े में भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह
یہ جو روایت ہے یہ یوں بھی چلی کہ ہماری دادی محترمہ بھی بعد عربی و فارسی کی استانی بن گئی اور بڑی بڑی نظمیں ان کو فارسی کی باقاعدہ ازبر تھیں. جواب شکوہ، شکوہ جواب شکوہ زبانی یاد تھا ان کو. ہمارے اسی لیے ددیال کی طرف آپ دیکھیں گی تو عالم، فاضل، جج، ڈاکٹرز، انجینئر کی بھرمار ہے اس دور میں ہی. نہیں یہ تو حالیہ جی وہ ہوتے ہوتے نسل در نسل یہ چلتا آیا. اگر آپ ننیہال کی بات دیکھیں تو ہمارے یہاں علم طاقت رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ادب بھی ہمارے یہاں آ گیا تھا. فضا ہمارے یہاں شاعرانہ رہی کیونکہ ہمارے بڑے ماموں محمد حسن معلم وہ باقاعدہ مستند شاعر شمار کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میرے خالہ زاد ابو بکر مالکی وہ بھی مشہور شاعر ہیں. میرا ایک اور خالہ زاد بھائی ہے، آپ فیس بک وغیرہ پہ اس کا نام بہت دیکھیں گے، محمد ابو الحسن جوباپو. تو اس طرح سے ہماری جو فضا ہے الحمدللہ وہ بڑی سازگار رہی ہے ادب کے لیے. میری والدہ گو کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، 5ویں جماعت تک ان کی تعلیم تھی، لیکن وہ ادب کی بڑی شائدہ تھیں، اردو ادب کی. اور اگر ایسے دیکھا جائے میرے والد کے بارے میں تو ابا جان جو ہے وہ ممبئی میں بیسٹ کمپنی جو ہوتی ہے بس کی اس میں سرکاری عہدے پر فائز تھے. میرے بڑے بھائی انہوں نے کامرس سے ڈگری حاصل کی تھی اور وہ شارجہ میں ملازم رہے. اس کے علاوہ ہم جتنے بھائی بہن ہیں اتفاق سے سارے استاد ہیں. بہت خوب، سب اردو سے آشنا ہیں. ہاں الحمدللہ. جی یہ نہیں لگتا کہ آپ کو وراثت میں ملی ہے شاعری؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، بالکل کہا جا سکتا ہے. کیونکہ کرناٹک میں آپ جس نہج پہ شاعری لکھتی ہیں یا پڑھتی ہیں کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کے دادیال ننیال کی طرف سے جو شاعری کا ذوق اور شوق رہا ہے اس کے چلتے لگتا ہے کہ انہیں کا اثر ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. جی اردو زبان و ادب سے لگاؤ کی کوئی خاص وجہ رہی؟ دیکھیے یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے اردو زبان و ادب محض وقت گزاری نہیں، آپ نے کہا میراث ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میرے پاس یادوں کا، تربیت کا، تجربات کا ایک عظیم خزانہ ہے جو کسی بھی صاحب قلم کے لیے باعث رشک ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری والدہ، میں نے بتایا کہ ان کو اردو ادب سے بہت زیادہ محبت تھی. میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری مادری زبان اردو نہیں ہے، ہم گھر میں نوایتی بولتے ہیں. جی نوایتی بولتے ہیں. اس کے باوجود ہماری امی کو اردو کا بڑا چسکا تھا کیونکہ ان کا ماحول گھر کا ایسا تھا. وہ کوئی ہدایت کرتی، نصیحت کرتی تو بھی اس میں محاورات کی، ضرب الامثال کی اور اشعار کی بھرمار ہوتی. جیسے اگر ان کو کہنا ہوتا کہ وقت کی قدر کرو تو وہ کہتی ہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اگر ان کو کہنا ہوتا کہ نہیں سستی سے بچو تو وہ اس کو بھی مصرے میں ڈال لیتے ہیں کہ سستی سے بچ، غفلت نہ کر، ہوشیار رہ ہوشیار رہ. اگر ان کو لگتا کہ میں کچھ پکا نہیں رہی ہوں تو باقاعدہ وہ بول دیتے ہیں کہ کر محنت کھانے مت. تو یہ ساری چیزیں بالکل بچپن سے جو ہمارے دماغ میں ڈالی گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے وہ دماغ سے دل تک کا سفر ضرور کرتی. تو یہ گویا کہ محبت وہیں سے داغ مل پڑی. میرے ابا کے بارے میں آپ کو بہت مزیدار بات بتاؤں کہ والد صاحب کو اردو سے بڑا لگاؤ تھا. ہزاروں اشعار انہوں کی زبان پر ہوتے تھے. جی اور ہم لوگوں کو وہ تقریری و تحریری مقابلوں میں حصہ لینے پر اکساتے کیونکہ وہ خود بہت اچھی تقریر لکھ کے دیتے تھے. بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو پتہ نہیں کیوں میں بہت رویا کرتی تھی. ابا نائٹ شفٹ کر کے آتے اور میرا بھونپو سارا دن بجتا رہتا. تو ابا نے مجھے بہلانے کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ وہ خود سے گڑھ کے نوایتی نظمیں کہتے تھے. ان کی نظموں کا لب لباب یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی دنیا میں جانور بنے ہیں وہ سب اس لیے بنے ہیں تاکہ یہ روتی ہوئی فرزانہ کو کھا لیں. تو وہ اپنی نظموں میں یہ کہا کرتے تھے. تو اس طرح سے بحر، وزن، فصاحت، بلاغت کیا ہے اسی وقت میرے دماغ سمجھ آ گئی تھی. ماموں میرے اس معاملے میں بھی پیچھے نہیں رہے. وہ بھی کتابیں لا کے دیا کرتے تھے. وہ بولتے تھے کہ تم کو اس پر بحث کرنی چاہیے فلاں موضوع پر. میرے بھائی محتشم پرویز احمد، ان کا تو بڑا عجیب اور معاملہ تھا. وہ موضوعات دیتے ہم کو، اس پر خط نویسی کرو، اس پہ مضمون لکھو. اور یہی نہیں غزل کی، قوالیوں کی کیسٹ لا کے دیتے تھے اور ان کو کہنا تھا کہ چلو تم بھی کچھ مشق سخن کرو. تو وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میں کہوں گی کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے. پھر حالات چاہے پہاڑوں کی طرح سخت ہوں، ایک عورت کامیابی کی سرنگیں بنا ہی لیتی ہے. بے شک صحیح کہا آپ نے. غالباً جہاں تک ہم جانتے ہیں بھٹکل کا جو علاقہ رہا ہے نوایتی زبان کا دورہ رہا ہے. ایسے میں آپ کو اردو زبان آپ کے گھر والوں
کا جاننا، پھر آپ تک وہ کتابوں کا پہنچنا، کیا وہ دور میں دوسرے آپ کے اطراف و اکناف والا ماحول بھی یہی رہا؟ آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہی. ہاں بہت ممکن ہے کہ رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا علاقہ خشک رہا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اردو سے محبت کرنے والے بہت لوگ رہے ہیں. ہمارے یہاں عالموں فاضلوں کی کمی نہیں رہی ہے. ندوہ وغیرہ آپ آ کے دیکھیے، ہمارے یہاں کتنے مدارس سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں، کتنے مولوی لوگ ہیں. اور آپ جانتی ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر کسی نے اردو کو سنبھالا ہے تو یہ مدرسوں نے سنبھالا ہے. بالکل. آپ کی ابتدائی تعلیم بھی بھٹکل میں ہی رہی؟ نہیں، مجھے 1 سال کی عمر میں ممبئی لے جایا گیا تھا، تو بمبئی کے بینڈرا انجمن اسلام میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے. پھر اس کے بعد میں پی یو سی بھٹکل میں ہمارے والد جو ہے وہ سبکدوش ہو گئے، تو ہم لوگ آبائی وطن میں واپس آ گئے، اور یہاں میں نے پی یو سی میں، جس پی یو سی میں آج میں پرنسپل ہوں، وہیں آ کے میں نے اپنی پی یو سی کی تعلیم حاصل کی. تو آپ ابتدائی تعلیم بھی انجمن سے ہی رہی ہے آپ کی، اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی انجمن سے، اتفاق کا ہے؟ ہاں، اصل میں اس کو اتفاق بھی نہیں کہوں گی. وہ اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ ہمارے یہاں اس پیشے کو مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ہماری دادا جان اور دادی جان کے بعد اس پیشے میں اگر میں آئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح معنوں میں اب اپنی جڑوں کے ساتھ جڑی ہوں. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے، درس و تدریس سے آپ کو کیا ملا، تو وہ جو اعتماد میرے اندر تھا اس کو مزید تقویت ملی. وہ جو سکون ہوتا ہے علم بانٹنے کا، اس سے میں ہمکنار ہوئی. بہت خوب. درس و تدریس سے یعنی جب سے آپ انجمن اسلام بھٹکل سے جڑی ہیں تب سے لے کر پھر آپ پرنسپل کے عہدے پر بھی فائز ہوئی، یہ کیسا رہا سفر ہے؟ دیکھیں، یعنی پڑھائی تک تو ٹھیک تھا، آپ نے ممبئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کی طرف رجوع ہوئی. کیا بھٹکل آنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ ہوا یا درس و تدریس سے جڑی؟ اس کے متعلق کچھ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ میرے گھر میں سارے میرٹ اسٹوڈنٹس تھے. میں واحد ایک کمزور بچہ تھی جو صرف ڈسٹنکشن تک تعلیم حاصل کر پاتی تھی، مارکس لے پاتی تھی. تو پہلے ہی امی نے کہہ دیا تھا کہ یہ محنتی تو بہت ہے لیکن خداداد صلاحیت کی کمی ہے اس میں، تو میٹرک کے بعد اس کو گھر بیٹھا دیں گے. لیکن پتہ نہیں کیسے میٹرک کا بڑا اچھا رزلٹ آیا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے پی یو سی میں پڑھا دیتے ہیں. پی یو سی میں اور اچھا رزلٹ آیا. تو اب وہ پی یو سی میں تو عالم یہ تھا کہ رزلٹ آنے کے بعد ہماری پرنسپل صاحبہ نے کہا تھا کہ اگلی پرنسپل تم یہاں بنو گی. تو ایسے واقعات تھے کہ ہمارے بھائی بھی نے کہا کہ نہیں، اس کو آگے پڑھانا ہی پڑھانا ہے. تو جب بی اے ہو گیا، اس میں اچھے مارکس آئے، تو ہمارے ایک استاد پروفیسر عمر حیات خان قوری نے کہا کہ نہیں، اس کو تو ایم اے میں اردو کرانا چاہیے کیونکہ اس کا رجحان اردو کی طرف ہے. تو اس طرح سے وہ ہو گیا کہ ایم اے ہو گئے. اب ایم اے کے دوران ایک استاد ملے، ڈاکٹر شاہ رفت عثمانی، جو بہار سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو مجھے پی ایچ ڈی کرانا ہے. ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ گائیڈ کے پیچھے اسکالرس بھاگتے ہیں، ہمارے یہاں معاملہ مختلف تھا. ہمارے یہاں گائیڈ بولتا تھا کہ مجھے یہ اسکالر چاہیے. تو اس طرح سے یہ ہو گیا. نیٹ بھی میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. میرے ماموں ظفر معلم، ان کی خواہش تھی کہ ان کو نیٹ کرانا ہے. ہاں، الا یہ کہ میں نے صحافت اپنی خوشی سے کی ہے، مجھے صحافت کا شوق تھا. تو جو پی ایچ ڈی کا عنوان کیا رہا تھا؟ اردو غزل کے ارتقاء میں شورائے بھٹکل کا حصہ. شاد صاحب آپ کے رہنما رہے تھے، عثمانی بہار کے جو ہیں. پھر درس و تدریس سے وابستگی کب رہی؟ پی ایچ ڈی مکمل ہونے کے بعد؟ نہیں، ایم اے کے بالکل ایم اے ہوتے ہی میری جو میری پرنسپل جو محترمہ رشیدہ واشیہ تھیں، تو ان کا یہ اصرار رہا کہ میں جلد سے جلد کالج جوائن کروں، کیونکہ ان کو وہ بات یاد تھی کہ ان کو مجھے لانا ہی لانا تھا. تو یہ عجیب بات رہی ہے کہ مجھے نوکری کبھی پسند نہیں تھی. تو میں نے بچنے کی پوری کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کم از کم فرما برداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے میں جوائن کر لوں. تو وہاں سے یہ چلا ہے الحمدللہ. جیسے ہی میں استانی بنی، یقین مانیے میرا مقصد کبھی یہ نہیں رہا کہ میں نے نصاب مکمل کروں. میں نے کوشش کی ہے کہ بچوں کو اخلاقیات کی تربیت بھی دوں، میں بچوں کو تعلیم سے زیادہ تربیت دوں. میں بچوں سے ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ بچہ جو 99% لیتا ہے لیکن اگر وہ باتمیز نہیں ہے، اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، تو اس کا رنگ، اس کا خاندان، اس کی دولت کسی کام کی نہیں رکھتی. میرے لیے وہ بچہ جو 40% لیتا ہے اور تمیز والا ہے، تو میرے لیے وہ اہمیت رکھتا ہے. آپ نے پوچھا کہ سفر کیسا رہا، تو الحمدللہ. پھر آپ درس و تدریس سے غالباً 30 سالہ تجربہ رہا ہے آپ کا. جی. تو پرنسپل کے عہدے پر
کب فائز ہوئی؟ 2018 میں پرنسپل کے عہدے پر الحمدللہ میں فائز ہوئی، اور میری کوشش رہی ہے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. یہ جو سفر رہا ہے بہت لمبا رہا ہے الحمدللہ. یہ محنت، محبت، ایمانداری اور احسان مندی کا سفر رہا ہے. انجمن نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ کا اگر سٹاف اچھا ہو تو آپ ایک کامیاب پرنسپل ہو سکتی ہیں. اس سے انکار نہیں ہے. اور الحمدللہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جتنے سٹاف آتے ہیں، اگر وہ کسی بھی، چونکہ عورتیں ہیں تو کبھی شادی ہو گئی، کبھی بچے کا معاملہ ہو گیا، کبھی شوہر کے پاس جانا ہو، تو اگر وہ چھوڑ کے بھی جاتی ہیں تو اگر حالات سازگار ہوتے ہیں تو واپس وہ میرے پاس ہی آتی ہیں. ایسی 2-3 خواتین اور ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب میرے ہاں کوئی اسامی خالی ہو اور وہ دوبارہ مجھے جوائن کریں. ہاں، یہ ہم سب جانتے ہیں چھوڑی کہ آپ جتنی بہتر استاد رہی ہیں، ہزارہ طلبہ آپ سے نہ صرف مستفید ہوئے ہیں بلکہ ایک مخصوص لگاؤ رہا ہے بچوں سے آپ کا. آج آپ کے طلبہ و طالبات وہ بچے والے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تحفے تحائف سے آپ کو نوازتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے. یہ بات ہم کہیں دیکھتے نہیں ہیں. پرنسپل ایک ڈراؤنی شخصیت کا ہے، وہ کس کے لیے؟ اپنے کلیگز کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. لیکن آپ بالکل منفرد ہیں، اور اس بات پر ہمیں بہت فخر ہے. شکریہ. کہ جتنا طلباء و طالبات آپ کو چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اساتذہ آپ سے لگاؤ رکھتے ہیں. الحمدللہ. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہیں، یا انجمن بھٹکل کی خوش قسمتی ہے کہیں کہ ان کو ایک ایسے بہترین اردو استاد اور ساتھ ہی ایک پرنسپل مل گئے ہیں. بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور اصل یہ ہے کہ آپ کو بچوں سے محبت ہونا چاہیے. آپ یقین مانیں کہ بہت سارے بچے میرے یہاں وہاں پھیلے ہوئے ہیں، دمام میں ہیں، جدہ میں ہیں، بنگلور میں ہیں، منگلور میں ہیں، اور وہ باقاعدہ مجھے بلاتے ہیں. جب میں جاتی ہوں تو میں انہی کے گھر قیام کرتی ہوں کہ اگر میں ہوٹل میں گئی تو ان کے منہ پھول جاتے ہیں. یہی نہیں، ان کے بچے بھی میرے ختم ہوئے. ہاں، یہ خلوص ہے کہیں. بالکل بالکل. جی، بطور شاعر یا بطور شاعرہ کے کوئی دلچسپ واقعات؟ یعنی آپ بین الاقوامی سطح پر جا کر مشاعرے پڑھتی ہیں، آپ نے نظامت بھی کی ہے کئی مشاعروں کی، ہندوستان بھر گھومی ہیں آپ. کوئی دلچسپ واقعہ بتائیں گے؟ بحیثیت شاعرہ کی ہی نہیں، میں آپ کو بحیثیت نثر نگار کی بھی بتاؤں گی. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب سالار کے ایڈیٹر اقبال صاحب میری تخلیقات شائع کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں میں منع کرتی تھی کہ میرا فون نمبر نہ دیجیے گا، میری تصویر نہ دیجیے گا. بات جب لوگوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ یہ بندی جو ہے وہ یہ لکھ ہی نہیں سکتی. اگر یقین بھی ہوتا لوگوں کو تو جب تک وہ مجھ سے مل نہ لیتے ان کو یقین نہیں ہوتا. گفتگو کرنے کے بعد ہی ان کو لگتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ لکھ سکتی ہیں. میں جب بھی مشاعرے کے لیے جاتی اس زمانے میں تو میری بہن ساتھ میں ہوتی تھی. تو میری بہن کو فرزانہ کہہ کے مخاطب کرتے، پتہ نہیں اللہ نے چہرہ مہرہ کیسا بنایا کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں کچھ لکھ سکتی ہوں. اس کے بعد میں آپ یقین مانیں کہ ایڈیٹر ہمارے ہیں شگوفہ کے، زندہ دلان حیدرآباد کے مصطفیٰ کمال، بہت بڑا نام ہے اردو ادب کی دنیا میں. تو جب 2-4 دفعہ ان کو مضامین بھیجے اور شائع ہو گئے، اس کے بعد ان کو کہیں نہ کہیں شک سا گزرا کہ شاید یہ خاتون نہ لکھتی ہوں، کوئی اور لکھتا ہو. تو اچانک ایک دفعہ انہوں نے مجھے رات 9:30 بجے فون کیا اور لمبی کلاس لی گویا کہ تو یہ آپ نے جو شعر کوٹ کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اور اس زمانے میں لکھ کے بیچتی تھی، کوئی ٹائپنگ نہیں ہوا کرتی تھی. تو آپ فلاں پیراگراف پڑھ کے سنا دیجئے. تو لمبی گفتگو ہونے کے بعد جو بھی میں ذرا فرفر بولنے کی عادی ہوں تو میری سمجھ میں بھی نہیں آیا، اتنا دماغ نہیں تھا مجھے. آخر میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ جو لمبا سا فون تھا یہ دراصل آپ کی صلاحیتوں کا امتحان تھا اور آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی. بہت دلچسپ رہا. نثر میں طنز و مزاح نگاری کا آپ کا رجحان رہا ابتدا میں، پھر خاکہ نگاری کی طرف آپ کا رجحان کیوں رہا؟ دیکھیے دونوں یعنی دونوں منفرد ہیں. بالکل بالکل بالکل. طنز ہو یا خاکہ نگاری ہو، ان سے میری اتفاق یا لگاؤ نہیں کہہ سکتی، یہ میری فطرت کا نچوڑ ہے. کیونکہ کتابوں سے مجھے جتنا عشق رہا ہے اتنا ہی مجھے انسانوں کے متعلق بھی شوق رہا ہے. وہ جو شعر ہے نا کہ ان سے پوچھو کبھی چہرے بھی پڑھے ہیں تم نے، ان سے پوچھو کبھی چہرے بھی پڑھے ہیں تم نے جو کتابوں کی کیا کرتے ہیں باتیں اکثر. تو خاکہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا جو مجھ سے بہت قریبی تعلقات جن کے تھے، مراسم تھے. میں نے برسوں طالب علم رہ کے
میں نے برسوں عملہ رہ کے یا پرنسپل رہ کے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی نفسیات کو دیکھا ہے، ان کو سمجھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے، اور ان کے تضادات بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہے ہیں۔ تو اپنے گھر میں جو میں وزرداری کے ساتھ پروان چڑھی ہوں، اس کو جب میں باہر نکل کے اطراف میں دیکھتی ہوں تو جو بے اعتدالیاں ہیں، جو منافقت ہے، وہ کہیں نہ کہیں مجھے ہضم نہیں ہو پاتی۔ تو میرا قلم اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، شائستہ احتجاج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو طنز کی طرف میں اسی لیے میں نے رجوع کیا جی، کہ میں کچھ کہہ سکوں وہ باتیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میں طنز کو تیر بنا کے پیش نہیں کرتی، عمل جراحی سے نہیں گزرتی، وہ جو شوگر کوٹڈ جس کو کہتے ہیں، شکر میں لپیٹ کے جو ہے سماج کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو خاکہ نگار کی طرف جی، خاکہ نگاری کا معاملہ یہ ہے کہ میری زندگی میں بہت ہی خوبصورت لوگوں کی ایک کہکشاں سی رہی ہے۔ ایسے لوگ جو محبت کے صندل سے مہکتے ہیں، جو خلوص کی چاندنی سے چمکتے ہیں، تو میں یہ خزانہ کہاں تک بلا چھپا رکھتا؟ تو یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ میں چاہتی ہوں کہ کم از کم یہ اتربیز اور تابندہ شخصیات جو ہیں، ان کو الفاظ میں قید کروں تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کو جان سکے۔ جو نعمت خدا نے مجھے بخشی ہے، یہ اس کی احسان مندی کا بس چھوٹا سا ذریعہ ہے۔ ہاں، ہم نے بھی پڑھا، مطلب سننے میں آتا ہے، یا جو لوگ پڑھے ہیں خاکے وہ کہتے ہیں کہ بہترین خاکہ نگار ہیں، اور باریک سے باریک باتوں کو آپ اپنے خاکوں، جس طرح شاعری میں آپ اپنی باتیں رکھتی ہیں اس طرح سے آپ خاکوں میں اپنی بات رکھتی ہیں۔ دونوں پہلو بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن مجال ہے جو کہیں طنز کا نشانہ اس میں محسوس کرے۔ حالانکہ طنز ہوتا ہے، لیکن اس کو محسوس کرنے والا ہی طنز کو محسوس کرتا ہے۔ تو ایک بہترین خاکہ نگار کے طور پر آپ کہیں لوگ آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ویسے آپ ہمدہ شخصیت کی مالک ہیں۔ ساتھ ہی جب بات خاکے پہ ہو رہی ہے اس پہ، تو سب سے اہم بات آپ کے حب الوطنی کے گیت بھی تو کافی مشہور ہوئے ہیں۔ یہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے، وطن سے محبت کا بہت پیارا جذبہ ہے، جو بول ہیں اس کے نغموں کے، وہ دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جذبہ بھی خاندانی رہا، وراثت میں ملا؟ نہیں، بنیادی طور پہ میں محبت کرنے والی شخصیت ہوں۔ ہر چیز سے محبت ہے مجھے، آپ سے بھی محبت ہے۔ وہ بولتے ہیں نا، دل لگے دیوار سے۔ تو جب انسان دیوار کے ساتھ محبت کر سکتا ہے تو وہ اپنی اس ملک کو کیسے فراموش کر سکتا ہے جس ملک نے اسے اتنا دیا، اتنی محبت دی۔ اور یہاں کا ماحول مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہاں کے مناظر مجھے پسند ہے۔ آپ یقین مانیے، حالانکہ بولتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں جب عمرہ کے لیے گئی تھی تو مجھے سب سے زیادہ میں نے جو مس کیا وہ یہاں کے خوبصورت مناظر تھے۔ مجھے وہ وہاں صحرا نظر آ رہا تھا۔ جی، باقی سب چیزیں تو وہاں ہیں، لیکن وہاں مجھے، یا میں اس جگہ نہیں جا پائی جہاں پہ باغ وغیرہ تھے، تو اس لیے بھی مجھے پسند ہے۔ آپ کی جو آپ نے ابھی جو باتیں کی، جو گفتگو اپنی باتوں کے ذریعے جو آپ نے رکھا، بطور خاکہ نگار، شاعر، ساری باتیں ایک طرف، لیکن ایک بات آپ کے متعلق یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ لوگوں سے بڑا ہی ایک طنز و مزاح والا رویہ رکھتی ہے۔ چند لوگ آپ کو مانتے، اس کو کیا کہیں آسان لفظوں میں، تو ایک جیسی شخصیت ان کی دکھائی دیتی ہے، وہ سب کے لیے نہیں ہے کہتے ہیں۔ اچھا، بولنے ذرا زیادہ ہے، ہاں، میرے بارے میں کہا جاتا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ اس کے لیے میری تربیت ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے والد اور میرے بھائی کو یہ شک سا تھا کہ خواتین اس زمانے میں جب میں چھوٹی تھی تو یہ اپنا راستہ بنا پائیں گی یا نہیں بنا پائیں گی، مقام بنا پائیں گی یا نہ بنا پائیں گی، یہ لوگ کہیں ڈر کے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو میری تربیت اس نہج پہ ہوئی ہے کہ میں باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہوں، میں بہت دلیل کے ساتھ مدلل بات کر سکتی ہوں۔ ناظرین، ڈاکٹر فرزانہ فرحان نے اپنی زندگی کے دلچسپ واقعات کو مختصراً بھی صحیح لیکن آپ کے سامنے رکھا۔ یہاں دیکھیے، حب الوطنی کے گیت ہوں، چاہے طنز و مزاح ہو یا خاکہ نگاری پر بات ہو رہی ہو، ان تمام پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا، اور یہاں تک انہوں نے بتایا کہ جو طنز و مزاح والی فطرت رہی ہے، یا لوگ جو بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ رعبدار کیفیت کہتے ہیں جو لوگوں پر ایک اثر چھوڑتی ہے، جن کو یہ شکایت رہی ہے کہ وہ سب سے گھل ملتی نہیں ہے، تو اس کے متعلق بھی بڑا ہی خوبصورت سا جواز انہوں نے پیش کیا کہ ان کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہے۔ تو غالباً یہ سب سے دلچسپ اور سب سے حسین شخصیت ہے کرناٹک کی۔ تو سامعین، یہ پہلا حصہ رہا تھا
دوسرے حصے میں ہم خاص طور پر آپ کی خاکہ نگاری کے متعلق بات کریں گے اور خاکہ نگاری کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ تو میڈم، آپ دوردرشن میں تشریف لائی اور اتنی مفید ساری باتوں کو اور اتنی بہترین جو آپ سے جڑی ہیں باتوں کو ہم نہیں جانتے تھے، انجان تھے، ہمارے سامنے ان باتوں کو رکھا، اس کے لیے میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ذہن نصیب، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔